बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है। 12 अप्रैल 2010 ये एक ऐसा अफसोसनाक दिन, इस दिन एक ऐसा अफसोसनाक सान्या रूनुमा हुआ जिसका मैं बजाते खुद चश्मदीद गवाह हूँ। और आज भी मेरे पास ऐसे वीडियो सबूत हैं जो कहीं पर अगर मुझसे पूछा गया तो वो सबूत मैं शेयर कर सकता हूँ। एक तवील दास्तान है, लेकिन आपको ये बता दें कि इस दिन हुआ क्या। सूबा सरहद का नाम तब्दील किया जा रहा था 18वीं आइनी तरमीम के ज़रिए, और हज़ारेवाल कौम या अहले हज़ारा का ये मुतालबा था कि पख्तूनख्वा नाम ना रखा जाए बल्कि इसका ऐसा नाम रखा जाए जो कि हज़ारेवाल कौम को भी कबूल हो, क्योंकि पख्तूनख्वा सिर्फ पख्तूनों का नाम आता है, जबकि हज़ारेवाल कौम ये समझती है कि वो बुनियादी तौर पर पख्तून या पश्तून नहीं है, जबकि पश्तून हमारे भाई ये समझते हैं कि हम भी उन्हीं का हिस्सा हैं, लेकिन हमारी ज़बान, कल्चर, सकाफ़त, हर चीज़ उनसे अलग है। बहरहाल इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा तजवीज़ हुआ और उस दिन नाम तब्दील करने पर एबटाबाद में एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई। उस वक्त जो एक हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान थे, सरदार हैदर ज़मान, जिनको लोग बाबा हैदर ज़मान के नाम से जानते हैं, उन्होंने इस एहतजाज की कॉल दी। फवारा चौक एबटाबाद में ये एहतजाज होना था, लेकिन इस एहतजाज से पहले, एक या दो रोज़ पहले, सितम ये हुआ कि उस वक्त जो हमारे यहाँ जो हुकूमत थी वो इस सूबे में, सूबा सरहद में, वो अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत थी, मखलूत हुकूमत थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी इत्तेहादी जमात थी। जो सितम की बात है वो ये है कि इस मौके पर यह समझा गया कि शायद एबटाबाद या हज़ारा की पुलिस हज़ारेवाल कौम पर उतना तशद्दुद ना कर सके, उतना अपना मसल ना दिखा सके कि शायद उनकी हमदर्दियाँ एबटाबाद या हज़ारेवाल लोगों के साथ होंगी। लिहाजा सवाबी, मर्दान, चारसदा, इन अजला से ऐसी पुलिस या ऐसे पुलिस एहलकारों को बुलाया गया जो कि सिर्फ और सिर्फ पश्तो बोलते या जानते थे। ये मैं तारीखी बात कर रहा हूँ, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। जाहिर है जब एक ज़िले की पुलिस दूसरे ज़िले में जाती है तो उसकी बाकायदा लॉग बुक होती है कि किसी दूसरे ज़िले में जब पुलिस जाती है। तो ये मैं आपको उसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि उस वक्त जो वज़ीर इत्तलात थे, जो मियाँ इफ्तिखार हुसैन हैं, इनके बयानात, उस वक्त जो सीनियर वज़ीर थे मरहूम बशीर अहमद बलोर, उनके बयानात अगर आप पढ़ लें सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर तो आपको पता चलेगा कि उस वक्त की हुकूमत के अज़ाइम क्या थे कि हम आहनी हाथों से निपटेंगे। आज जो जमहूरी हुकूक की बात करते हैं, आज़ादी इज़हार राय की बात करती है, जो जमात अवामी नेशनल पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त उन्हें यह ख्याल नहीं आया। और निहत्ते जूं ही ये लोग जमा हुए, बाबा हैदर ज़मान वहाँ पर फवारा चौक में आए और अभी उन्होंने अपनी तकरीर शुरू नहीं की थी तो 400-500 या मैक्सिमम 700 के करीब या 1000 लोग होंगे वहाँ फवारा चौक में, बाकी लोग अभी नहीं पहुंचे थे। तो उन्होंने सूबा हज़ारा के नारे लगाए और इस दौरान आनन फानन, मैं लाठी चार्ज की बात नहीं कर रहा, अचानक आंसू गैस के शेल और रबड़ की गोलियां जिन्हें हम कहते हैं वो चलाना शुरू कर दी। और लोगों ने ये समझा कि उसकी आवाज़ ऐसी ही होती है, वो शॉटगन की तरह होती है जिससे रबड़ की गोलियां चलाई जाती है। लोगों ने ये समझा कि फायरिंग हो चुकी है और काफ़ी नौजवान जो है वो जख्मी होकर गिर गए। इस दौरान लोगों ने ये समझा कि शायद बाबा हैदर ज़मान जो हैं वो भी जख्मी हो गए, उन्हें लोग उठाकर कहीं ले गए किसी जगह। उसके बाद ये हंगामों में शिद्दत आ गई, हजूम ने पथराव शुरू कर दिया। फिर उसके बाद
ڈائریکٹ فائرنگ کر کے اس وقت آرمرڈ پرسنل کیریئر جسے کہتے ہیں APC سے ایک شخص برآمد ہوتا ہے سول کپڑوں میں، سادہ لباس میں، سفید رنگ کے شلوار قمیض پہنے ہوئے. اس کا نام تھا DSP عمر دراز خان. اپنے ہاتھوں سے وہ فائرنگ کرتا ہے، گردوارہ گلی کے قریب بہت سے لوگوں کو زخمی کرتا ہے. اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب ایبٹ آباد کے مختلف مقامات پر، جن میں لنک روڈ شامل ہے، جس میں مانسیرا روڈ شامل ہے، جس میں بازار کے مختلف علاقے شامل ہیں، وہاں فائرنگ سے ابتدائی اطلاعات کے مطابق 10 افراد شہید ہوئے. بعد میں پتہ چلا کہ 10 تعداد نہیں ہے، 7 افراد اس میں شہید ہوئے، جن میں ایک مجذوب شخص بھی تھا. ہسپتالوں میں ایمرجنسی ڈکلیئر کی جاتی ہے. لب لباب یہ کہ 120 افراد جو ہیں وہ گولیاں لگنے سے اس دن زخمی ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ تحریک مزید زور پکڑتی ہے. 6 دن تک آپ یقین کیجئے گا کہ کوئی اس خطے کا رابطہ پورے ملک سے کٹ چکا تھا. چند گاڑیاں تھیں میڈیا کی جن کو DSNG ہم کہتے ہیں، وہ یہاں پر موجود تھیں، اور طلعت حسین جو ہیں وہ اس وقت آج ٹی وی کے ساتھ تھے. آج ٹی وی واحد ٹی وی تھا جس نے بھرپور طور پر اس سارے معاملے کی کوریج کی، جبکہ ان دنوں شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی ہو رہی تھی. باقی ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی دکھا رہے تھے. خیر، اس کے بعد کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ بابا حیدر زمان کی زیر قیادت گور ایوب خان مرحوم، عمر ایوب خان، اس میں تمام سردار یوسف جو اس وقت نون لیگ میں، اس وقت نون لیگ میں نہیں تھے، اس کے علاوہ امان اللہ خان جدون، علی ان کے صاحبزادے جو اس وقت PTI کے MNA ہیں، علی خان جدون، مشتاق احمد غنی جو بعد میں سپیکر بنے، آج بھی صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں PTI کے، وہ قلندر خان لودھی، وہ اس وقت کاف لیگ میں تھے. الغرض کے تمام سیاستدان، بابا ڈاکٹر اظہر جدون جو بعد میں PTI کے MNA بنے، یہ تمام کے تمام لوگ، یوسف ایوب خان، میں کس کا نام لوں، تمام ہزارہ کے جو لوگ ہیں، بامر مجبوری، انہیں پتہ تھا کہ لوگوں میں غصہ ہے، وہ بابا حیدر زمان کی زیر قیادت انہوں نے ہری پور میں ریلیاں نکلنے لگی، مانسیرا میں، بٹگرام میں، کوہستان میں، ایبٹ آباد میں، حویلیاں، کوئی ایسا شہر یا قصبہ نہیں تھا جہاں پر احتجاجی تحریک نہ چلائی گئی ہو. اب جناب ایک باریک واردات ڈالی جا رہی ہے. میں اہل ہزارہ یا ہزارے وال قوم کو میں اب کیا کہوں، اس بدقسمت قوم کے یہ جتنے رہنما تھے، جتنے رہنماؤں کے ابھی میں نے نام لیے، اور بھی بہت سے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کے، جناب انہوں نے کہا کہ ہم صوبہ ہزارہ لے کر رہیں گے، ہم اسمبلیوں میں قرارداد پیش کریں گے، ہم اسمبلیوں سے اس قرارداد جو ہے وہ پاس کروائیں گے. اس وقت تمام سیاسی جماعتوں نے مل کر جو ہے وہ صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا. پہلے پختونخوا تھا، مسلم لیگ نون کی قیادت جمعیہ نواز شریف نے اس کے ساتھ خیبر کا دم چلا لگا دیا. اس وقت خیبر ضلع نہیں تھا، خیبر ایک پاس کا نام تھا جس کو ہم خیبر پاس کہتے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جناب سب لوگ تحریک صوبہ ہزارہ، پھر سردار حیدر زمان یعنی بابا حیدر زمان مرحوم، اب ان کا ظاہر انتقال ہو چکا ہے، انہوں نے تحریک صوبہ ہزارہ قائم کی، اور یہ تمام کے تمام جو لوگ تھے یہ ایک ایک کر کے، اور صوبہ ہزارہ تحریک بنا دی اپنا سردار یوسف نے. اس کے علاوہ علی اصغر جو اس وقت PTI میں، انہوں نے ایک اور ہزارہ پتہ نہیں موومنٹ بنا دی، صوبہ ہزارہ موومنٹ کے نام سے، پتہ نہیں کیا، یعنی 3 جماعتیں بن گئی. الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹر تحریک صوبہ ہزارہ پاکستان ہے، جو سردار حیدر زمان یعنی بابا حیدر زمان نے بنائی تھی. سارے لوگ جناب اپنا لچ تلنے کے بعد اپنی سیاسی جماعتوں میں چلے گئے، اپنے سیاسی گھونسلوں میں چلے گئے، اور تحریک صوبہ ہزارہ دم توڑ گئی، اور صوبہ ہزارہ کا خواب ادھورا رہ گیا. آج بھی ہم جیسے وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں مزید صوبے بننے چاہیے، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے، وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ یہ تمام کے تمام سیاسی رہنما جو ہیں یہ وقت پڑنے پر ہر چیز کو
خدا بس وہی کہہ سکتے ہیں وقت گزر جائے تو عوام کو دھوکہ دینے میں ان کا ثانی کوئی نہیں۔ آج جو باریک واردات ڈالی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب جو خیبر پختونخوا کے ساتھ جو خیبر کا جو دم چلا ہے اس کو بھی الگ کیا جا رہا ہے۔ جو 26ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اس میں اب اس صوبے کا نام پختونخوا رکھ دیا جائے گا، اور یہ تجویز پیش کی ہے عوامی نیشنل پارٹی نے۔ اور عوامی نیشنل پارٹی جہاں تک میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ قومی اسمبلی میں ان کی پریزنس ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو میرا خیال ہے شاید امیر حیدر خان شاید رکن قومی اسمبلی ہیں، یا پتہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں۔ جو ایک سینیٹر بنے ہیں جو صاحبزادے ہیں اسفندیار ولی کے، اور انہوں نے جناب جو وہ ان کو سینیٹر کس نے بنایا ہے؟ ان کو سینیٹر بنایا ہے آصف علی زرداری نے۔ کہاں سے؟ بلوچستان سے۔ اب یہ جو سارا معاملہ ہے، اب اس پر میں اور کیا کہوں کہ یہ ہزارے وال قوم کی منہ پر تماچا ہے۔ یہ منہ پر تماچا ہے ان تمام سیاستدانوں کے جنہوں نے اس وقت تحریک صوبہ ہزارہ میں بلند و بانگ دعوے کیے تھے کہ ہم صوبہ ہزارہ بنانے کی تحریک کو جاری رکھیں گے، صوبہ ہزارہ بنا کر دم لیں گے۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بالکل اسی طرح جس طرح اپریل 2010 میں یہ اکٹھی ہو گئی تھیں اور صوبے کا نام تبدیل کیا تھا، اور اب ایک مرتبہ پھر وہ جو نام رکھا گیا تھا 18ویں ترمیم میں اس کو بھی اس وجہ سے تبدیل کیا جا رہا ہے کہ جی خیبر تو ایک ضلع کا نام ہے، کوئی شناخت نہیں ہے، لوگ اس کو کے پی کہتے ہیں، لوگ اس کو کے پی کے کہتے ہیں، اور اس لیے ہم اس کا نام تبدیل کر کے اب پختونخوا رکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو مسودہ پیش کیا گیا ہے، جو قومی جو پارلیمانی کمیٹی ہے جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، وہاں پر اس تجویز کی کسی نے مخالفت نہیں کی، اور اس میں ہزارہ سے تعلق رکھنے والے عمر ایوب خان بھی موجود تھے، جن کا تعلق اب ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہے، جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے قومی اسمبلی میں۔ تو یہ اہل ہزارہ کے لیے میں یہ کوئی تعصب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اب آپ اندازہ کریں کہ ہزارہ سے مسلم لیگ نون کی بھی ریپرزنٹیشن ہے، تحریک انصاف کی بھی ریپرزنٹیشن ہے، آزاد لوگ بھی ہیں، قومی صوبائی اسمبلی میں بھی ہیں، قومی اسمبلی میں تو کوئی آزاد شاید نہیں ہے، لیکن کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھا سکے کہ جناب ہم سے پوچھے بنا، یا آپ مالاکان جنوبی اضلاع ان لوگوں سے، یا اس صوبے میں بسنے والے تمام کے تمام تو پختون نہیں ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ پھر اہل ہزارہ کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہی یہاں کے لوگ احساس محرومی کا شکار ہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھنے پر حق بجانب ہیں کہ 12 اپریل 2010 کو جس طرح پختون پولیس اہلکاروں کو ہند کو سپیکنگ ہزارے وال قوم کے خلاف استعمال کیا گیا، جنہوں نے گولیاں برسائیں اور اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئے، جس طرح میں نے بتایا 120 افراد زخمی ہوئے، اور اس کا صلہ ہمیں یہ دیا جا رہا ہے۔ میرا ہمیشہ یہ گلہ رہتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا سانحہ آج بھی نیشنل میڈیا پر، اینکر پرسنز پر، جرنلسٹ کو یاد ہے، لیکن چونکہ ہزارے وال قوم کا خون سستا ہے، لیکن یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ خون ناحق کبھی رائے گاہ نہیں جاتا، ون وے اور دی ادر۔ یہاں پر میں اس بات کا بھی ذکر کر دوں کہ اس وقت جن لوگوں کے کہنے پر وہ ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ قدرت نے کیا کیا، انصاف تو کیا قدرت نے۔ کیا ہوا بشیر احمد بلور کے ساتھ، کیا ہوا میاں افتخار حسین کے ساتھ؟ آپ کو پتا ہے ایک ہی بیٹا تھا جو دہشت گردی کی نظر ہو گیا۔ ہم اس پر خوش نہیں ہیں، ہم رنجیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کسی کو اولاد کا دکھ نہ دکھائے، لیکن جب آپ لوگوں کو ان کی اولادوں کا دکھ دیں گے، جب آپ لوگوں کے معصوم بچوں کو ماریں گے، تو پھر قدرت کا تو اپنا ایک نظام ہے، وہ انتقام تو لیتی ہے۔
اور بہت سے اس کے جو کردار ہیں ان سب کا انجام آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کا اس کے بعد کیا حشر ہوا، آپ نے دیکھا مسلم لیگ نون کے ساتھ قدرت نے کیسا انتقام لیا کہ تمام کی تمام جو قیادت ہے وہ جیل میں تھی، اور اب پی ٹی آئی والے بھی اگر اس کا حصہ بنتے ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اہل ہزارہ کے غیظ و غضب سے بچ جائیں گے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا قدرت ان سے انتقام نہیں لے گی؟ تو وہ ہمیشہ کی طرح وہ شعر ہے کہ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔